बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल शरीक हयात इज़ा कलम बिनत असलम। किस्त नंबर 25। डाइनिंग टेबल पर मौजूद चारों वजूद अजीब सी बेचैनी में मुब्तला थे और सबसे ज़्यादा नदीम संजीदा था। नाजी ने इसे रोटी दी जो इसने हाथ उठाकर मना कर दिया। भूख नहीं है। हैदर और रोबा ने ज़ब्त से सर झुका लिया था। खाने के बाद अपने कमरों का रुख हुआ तो नाजी अलग और नदीम अलग, और वो गहरा सांस लेकर देखते रह गए थे। कमरे में आने के बाद रोबा ने दरवाज़ा बंद किया और दोनों की ज़ुबान एक साथ बोल पड़ी, मुझे बहुत कुछ बताना है। अपनी बेख्तियारी पर दोनों हंस दिए। फिर हैदर बोला, पहले तुम बताओ। वही कॉमन मसला, बच्चों पर तवज्जो नहीं देते, और नदीम भाई का वही टिपिकल गिला, बच्चों में पढ़कर मुझे भूल गई, घर की होकर रह गई, मेरी बीवी बिना भूल गई। लंबी सांस खारिज करके वो बेड पर बैठ गई थी। हैदर भी उसके पास आ गया था। दुनिया में 80% मियाँ बीवी का झगड़ा इसी वजह से होता है। सच ही तो कह रही है ना भाभी, अब मर्द तो बच्चों पर तवज्जो देते नहीं, इन्हें पालना पड़ता है, सब औरतें ही करती हैं। फिर घर के काम, सब की जिम्मेदारी वो अकेली होती हैं, क्या क्या करें। हैदर ने हैरत से इसे देखा। तो इन सब में ये क्यों भूल जाती हैं कि वो एक अदद शौहर भी रखती हैं जिसका ख्याल इसने रखना है। तो वो इसे क्यों भूल जाती हैं। बीवी बनना बिना भूल कर माँ बनकर रह जाती हैं। शौहर का ख्याल रखें तो वो भी उसका ख्याल रखेगा ना, उसकी मदद करेगा इन सब में। रोबा मुंह खोलकर इसे देख रही थी। यानी आप भी यही समझते हैं कि औरत गलत है, मर्द कमाई करता है। मान लिया मेहनत करता है, तो औरत क्या कम मेहनत करती है। शौहर के रुमाल धोने से लेकर उसके वालदैन की दवाइयों तक का ख्याल इसे रखना पड़ता है। ये कम काम है जो शौहर ने भी थोपा दे शाना बशाना चलना चाहिए। थोड़ा काम खुद भी कर ले यार, बाहर मेहनत करना भी इतना आसान नहीं है ना। मेहनत करो, लोगों की बातें सुनो, घर आकर भी वही खिच तो तंग तो आएंगे ना। यानी बाहर का काम भी करो, घर आकर बीवी के साथ कपड़े भी धुलवाओ। हैदर, आप बहस क्यों कर रहे हैं। मर्द को बच्चों की परवरिश संभालने में हाथ बटाना चाहिए। हाँ, तो औरत भी तो भूल जाती है वो किसी की बीवी है, इसकी मोहब्बत है, किसी का सुकून है। हैदर ने बेजारी से कहा। तो ये सब याद करते वो भूल जाए कि वो एक बहू है, एक माँ, एक घरेलू औरत है। यही मसला है मर्दों का। बात समझने की बजाय ये बात पूरी करने से पहले हैदर ने इसे खींचकर सीने से लगाया और हिसार मजबूत कर लिया। नहीं रोबा, नहीं, हमें नहीं लड़ना यार, उनकी सुलह करवाते, हम क्यों लड़ने लगे। मैं लड़ना नहीं चाहता। मैं हारा, तुम जीती। अब सोचो इन्हें कैसे मनाना है। मगर रोबा इसे सुन कब रही थी। वो तो उसके सीने से लगी दिल की धड़कन सुन रही थी, मुस्कुराए जा रही थी। हैदर ने खींचकर इसे अलग किया। इसने दांत निकाले, इसे देखा। आई लव यू। हाँ, तुम मुझे बताओ कि नाजी आपी ने तुम्हें क्या बताया। फिर मैं बताता हूँ। हाँ, उन्होंने बताया कि शाह की परवरिश से पहले इन दोनों ने मन सारी बातें एक दूसरे को बताई। हादिर थोड़ी पर हाथ फेर रहा था। ये दिल के गुस्से हैं, चंद गलत फहमियाँ हैं। ये बातें वो एक दूसरे को क्यों नहीं कहते। क्योंकि नदीम भाई बात नहीं सुनते। हैदर ने साबत में सर हिलाया। हमें उन्हें एक दूसरे से बात करने पर आमादा करना होगा। मगर कैसे। रोबा भी थोड़ी नीचे हाथ रखे सोच में पड़ गई। फिर यकदम बोले, आइडिया। हैदर के अचानक चीखने पर वो इसे देखने लगी थी। नाजिया भाभी और नदीम भाई ये स्टोर रूम में गए हैं, शायद कोई पुराना सामान ढूंढना चाहते थे। एक बार देख लेंगे, इन्हें काम मिलना है। रोबा किचन में आई तो नाजी चाय बना रही थी। फिर चंद लम्हे इसे देखने के बाद इसने फ्लेम कम की। ये थोड़ी देर चाय देख दो। रोबा ने साबत में सर हिला दिया। नाजी के किचन से जाने के बाद उसने ड्राइंग रूम में बैठे हैदर को देखा, जिसने थम्स अप का इशारा किया था। नदीम स्टोर रूम में शाह को देख रहा था। हैदर ने इसे बताया कि वो फुटबॉल से खेलते स्टोर रूम में चला गया है। वो अंदर इधर उधर देख रहा था। जब नाजी अंदर आई, नदीम आप क्या ढूंढ रहे हैं। नदीम ने इसे एक नज़र इसे देखा। शाह कहाँ है। शाह तो नीचे लॉन में खेल रहा है। उसने बात सुनकर वो दरवाजे की जानिब बढ़ा तो वो बीच में खड़ी थी। इसे नज़रों से पीछे हटाने का इशारा करके दरवाज़ा देखा जो लॉक हो गया था। भाई रोबा हैदर को थम अप दिखा रही थी, जो नीचे बैठा मुस्कुरा रहा था। ये इसी का प्लान था, इन्हें एक रूम में बंद कर दिया जाए। टिपिकल फिल्मों वाला तरीका। पहले तो रोबा नहीं मानी थी, फिर सोचा शायद काम हो जाए। इन्हें बंद करके जैसे ही वो नीचे आई, वहाँ से शाह ऊपर की जानिब चल दिया।
جس پر اس نے توجہ نہیں دی۔ شاہ جیسے روم کے باہر سے گزرا ڈر گیا۔ اندر ندیم آوازیں دے رہا تھا، دروازہ کھولو، کوئی ہے؟ روبا حیدر نازی پریشانی سے اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ اس نے ندیم کے کندھے پر ہاتھ رکھا جس کو جھٹک دیا۔ شاہ کچھ دیر آوازیں سننے کے بعد وہ تھوڑا قریب گیا۔ بابا! شاہ کی آواز سن اسے کچھ سکون ہوا۔ شاہ بیٹا، ہم اندر بند ہو گئے ہیں، جاؤ روبا آنٹی کو بلاؤ، انہیں بتاؤ ماما بابا ماما بھی ہیں۔ نازی نے ندیم کو ہٹا کر دروازے پر ہاتھ رکھا۔ جی ماما کی جان، میں یہیں ہوں، پلیز روبا آنٹی سے کہو دروازہ کھولیں۔ اچھا ماما، آپ ڈرنا مت، ابھی لاتا ہوں انہیں۔ فٹ بال وہیں پھینک کر وہ نیچے بھاگ گیا تھا۔ روبا آنٹی، وہ دونوں جو خوشی منا رہے تھے شاہ کو یوں بھاگتا دیکھ کر ڈر گئے تھے۔ کیا ہوا شاہ؟ روبا آنٹی، ماما بابا روم میں بند ہو گئے، انہیں نکالیں نا پلیز۔ اس نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا۔ روبا نے افسوس سے حیدر کو دیکھا جو خود بیزار ہو گیا تھا اس کی ضد کرنے پر۔ روبا اس کی مدد کرنے کے لیے اوپر آ گئی تھی۔ روم کھولا تو ندیم دوسری نظر بھی نازی پر ڈالے بغیر آگے بڑھ گیا۔ پیچھے نازی بھی اس کی فکر کیے بغیر شاہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ روبا نے حیدر کو تھم ڈاؤن کا اشارہ کیا تھا۔ حیدر، آپ کا پلان تو کام نہیں کیا تو میرا والا ٹرائی کرتے ہیں۔ حیدر نے گھور کر اسے دیکھا۔ روبا، انہیں چوٹ لگ جائے گی، تبھی تو پتہ چلے گا ندیم بھائی کتنی کیئر کرتے ہیں، تبھی تو احساس ہوگا پیار وہی ہے۔ روبا، یہ رسک ہے، ڈر کے آگے جیت ہے۔ حیدر، اس نے گھور کر اسے دیکھا۔ وہ سٹنگ کا اشارہ کرتے اشتہار نہیں دے رہی، چوٹ لگ جائے گی، مگر اس نے اسے بغیر ہی وہ کچن کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ واز دیکھنے کے بہانے حیدر بھی ویل چیئر گھما کر ندیم کے پاس آ گیا تھا، مگر اس کی نظر روبا کے کارنامے کی طرف ہی تھی۔ نازی چائے لیکن باہر آئی تو روبا نے پیر آگے کر دیا جس میں الجھ کر ٹرے زمین بوس ہو گئی تھی، مگر نازی سنبھل گئی۔ روبا کا پلان اسے گرانے کا تھا مگر وہ بچ گئی تھی۔ ندیم نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر افسوس سے سر جھٹک دیا۔ وہ شرمندہ سی ہو کر ٹوٹے کپس اٹھانے لگی۔ روبا بھی اس سے خیریت پوچھتی مدد کرنے لگی۔ ایک نظر حیدر کو دیکھا جو چور ہنسی ہنس رہا تھا۔ نازی بھابھی، آپ کے پاس ہائی ہیلز نہیں ہیں، آپ پہنتی نہیں ہیں؟ اس کے شور ایک کو دیکھتے ہوئے روبا نے سوال کیا جس پر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے پسند نہیں ہے مگر ندیم کو اچھی لگتی ہیں، اس لیے ایک بار پہنی تھی ان کے لیے، مگر چل ہی نہیں پائی، اس لیے پھر کبھی پہنی نہیں۔ اس کے ساتھ ہی روبا کے دماغ نے نئی خرافات پکا لی تھی۔ ویسے آپ کو کوشش کرنی چاہیے، مطلب ایسے شاید وہ مان جائیں، اگر آپ ان کے لیے کریں تو پہن کر چلنے کی کوشش کریں تو۔ سرسری سی بات کر کے وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ نازی کچھ لمحے تو اسے دیکھتی رہی، پھر سر جھٹک دیا۔ جب کافی دیر تک ایسا کچھ نہ ہوا تو روبا کا منہ اتر گیا۔ وہ دونوں ہی اترے چہرہ لے کر بیٹھ گئے تھے۔ ایک نظر مخالف سمت میں جاتے دیکھ نازی اور ندیم کو دیکھا، پھر ایک فیصلہ کیا۔ حیدر نازی کی طرف مڑ گیا تھا اور روبا ندیم کی طرف۔ نازی ڈائننگ پر بیٹھی تھی، سبزی بنا رہی تھی۔ جب حیدر اس کے پاس آیا وہ اسے بہت کم ہی مخاطب کرتا تھا، بھابھی کی بجائے اسے باجی کہنا زیادہ مناسب لگتا تھا۔ حیدر جیسے سفیان روبا کو بھابھی نہیں آپی کہتا تھا۔ کچھ رشتوں کو مخاطب کرنے کے لیے لفظ دل سے نکلتے ہیں۔ نازی باجی، اس نے حیرت سے حیدر کو دیکھا جو تقریباً نظریں جھکائے وہاں موجود تھا۔ جی حیدر بھائی، آپ کو کچھ چاہیے؟ مجھے آپ سے ڈاکٹر ندیم کے بارے میں بات کرنی ہے۔ اس کی بات نے اس کے ہاتھ روک دیے تھے۔ میں جانتا ہوں یہ بات ہمارا کرنا مناسب نہیں ہے، مگر آپ دونوں نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہے۔ میں نے ندیم بھائی کے رویے کے بارے میں ان سے بات کی تھی، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ آپ سے اس وجہ سے ناراض ہیں کیونکہ آپ ان پر توجہ نہیں دیتی۔ آپ صرف شاہ کی والدہ بن کر رہ گئی ہیں، ان کی بیوی بننا بھول گئی ہیں۔ ہاں، وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ اپنے کام میں اتنے بیزی ہو گئے ہیں کہ شاہ پر توجہ ہی نہیں دیتے، اس لیے وہ شاہ پر زیادہ توجہ دیتی ہیں تاکہ وہ اکیلا نہ ہو جائے۔ جب شاہ چھوٹا تھا تو اسے بہت زیادہ توجہ کی ضرورت تھی، تب آپ بھی اپنے کیریئر کو لے کر پریشان تھے۔ یہ ان کی غلطی ہے کہ وہ آپ پر توجہ نہیں دے پائیں، مگر انہیں اس بات کا احساس ہے۔ مگر اب شاہ ان کا اتنا عادی ہو چکا ہے وہ ان کی جان ہی نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ بھی شاہ کو خود سے مانوس کرتے تو شاید ان کی کچھ مدد ہوتی۔ مگر آپ نے خود کو کام میں بیزی کرنا مناسب سمجھا۔ انہوں نے شاہ پر مکمل توجہ دینا شروع کر دی۔ ندیم خاموشی سے سر جھکائے اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ انہوں نے خود کو کام میں اتنا مصروف کر لیا کہ وہ آپ سے دور رہیں، آپ کی گورننس سے دور رہیں۔ انہیں برا لگتا تھا، میں مانتا ہوں۔ اس وقت آپ شاہ پر متوجہ تھے،
مگر آپ تھوڑا وقت نکال کر ان کی پرابلمز پوچھ سکتی تھیں۔ یہ بات انہیں بہت ہرٹ کی۔ آپ نے ان کی مصروفیت کی وجہ جاننے کی بجائے خاموش ہونا بہتر سمجھا تھا، جبکہ وہ انتظار کرتے رہے کہ آپ ایک بار ان سے کہہ دیں کہ آپ کو اور شاہ زمان کو ان کی ضرورت ہے، وہ لوٹ آتے، مگر آپ نے انہیں چھوڑ کر شاہ کو دیکھنا ضروری سمجھا۔ آپ کے اسٹرگل اور محنت کو دیکھتے انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ آپ تھک جاتے تھے شاہ کے رونے سے، آپ کو مسئلہ نہ ہو، اس لیے وہ روم سے چلی گئیں۔ آپ نے بھی تو مسائل حل کرنے کی کوشش نہیں کی، ایک بار بات تو کرتے کہ روم الگ کر لیا۔ آپ کو غصے میں دیکھ کر وہ اس لیے خاموش ہو جاتی ہیں کہ آپ پریشان ہیں، اور پریشان نہ کروں تو بہتر ہوگا۔ آپ نے بھی تو حق سے ایک دفعہ نہیں کہا کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے، ایک بار کہنا چاہیے تھا نا کہ نازی لوٹ آؤ، میں اکیلا ہو گیا ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ منتظر ہوں۔ وہ منتظر تھے آپ کی ہر ناراضگی بھلا کر انہوں نے روم سجایا تھا آپ کو سرپرائز دینے کے لیے۔ جس دن اپنی محبت پائی اسی دن کو بھول گئیں، اور اس کی بات منایا بھی نہیں۔ صرف سوری کہہ دینے سے سب ٹھیک ہو جاتا ہے؟ کچھ جذبات کھل کر بتانے پڑتے ہیں۔ جذبات کھل کر بتائیں، انہیں بتائیں کہ آپ کی محبت مری نہیں ہے، بس چند غلط فہمیوں کے نیچے دب گئی ہے۔ اپنی غلط فہمیوں کو دور کر لیں ندیم بھائی، ورنہ شاید شاہ آپ سے دور ہو جائے گا۔ وہ آپ کے رویہ دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ وہ حیدر سے کہتا ہے کہ اس کے پاپا آپ کی ماما کو ڈانٹتے ہیں، آپ سے دور دور رہتا ہے، اور یہ بات نازی بھابھی آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر آپ ناراض تھے۔ ندیم کو اب اس کی 2 دن کی باتیں کوشش یاد آئی تھیں، اس کے ضبط سے آنکھیں بند کی تھیں۔ کوشش کریں اپنی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی، اس سے پہلے آپ اس رشتے کو کھو دیں۔ بات ختم کر کے وہ بنا دیکھے اسے چلا گیا تھا۔ روبا نے بھی ایک نظر سر جھکا کر ندیم کو دیکھا اور اٹھ گئی۔ ملنے پر حیدر نے مضبوطی سے روبا کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا۔ ہمارے بیچ کبھی غلط فہمیاں نہیں آئیں گی نہ۔ وہ پنجوں کے بل اس کے پاس بیٹھی۔ ہم نہیں آنے دیں گے۔ اگر میں کبھی آپ کی بات نہ سنوں تو 2 تھپڑ لگا کر سنا ہی دیجیے گا، غلط فہمی دور کر دیجیے گا۔ اس نے مسکرا کر اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ روبا نے بھی سکون سے سر اس کی گود میں رکھ لیا اور ان دونوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ رات کے 2 بج رہے تھے، مگر نیند تھی کہ نازی کے قریب تک نہیں آ رہی تھی۔ بازو آنکھوں پر رکھے وہ ندیم کے ساتھ یونی کے دن یاد کر رہی تھی۔ ان کے محبت مثال تھی۔ ندیم لاکھ شرارتی سہی، مگر نازی کے علاوہ اس نے کبھی کسی کو نہیں سوچا تھا۔ کلاسیں بنک کرنا، ڈیروں باتیں کرنا، لیکس پر بیٹھ کر شرارتیں کرنا، حیدر کا ایک ایک لفظ اسے یاد آ رہا تھا۔ کیا اس نے سچ میں ندیم کے ساتھ اتنی ناانصافی کر دی ہے؟ ہاں، مجھے تھوڑا وقت دینا چاہیے تھا، ان کے حصے کا جو نہیں دے پائی۔ کتنا وقت ہوا ہے ایک ساتھ وقت گزارے، اور اسے منانا بھی نہیں۔ سوری بولنے سے سب ٹھیک تو نہیں ہوتا نا، کچھ اور کرنا چاہیے۔ بازو ہٹا کر ایک نظر شاہ کو دیکھا جو سکون سے سو رہا تھا۔ کچھ کو سوچ کر اٹھی، الماری کھولی، کپڑے کھنگالنے کے بعد اپنے مطلوبہ ڈریس مل گئی، واش روم سے چینج کیا، نارمل بناؤ سنگار، اور پھر ندیم کی دلائی ہوئی ہائی ہیلز پہن کر باہر کی جانب چل دی۔ سارا گھر اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ ندیم کی انگلیاں تو لیپ ٹاپ پر تھیں، مگر سوچ کہیں روبا کی باتوں میں الجھی تھی۔ اس نے بھی ناراضگی کی حد ہی کر دی۔ ایک بار بات تو کرتا، وہ محبت کرتا تھا۔ تبھی دروازہ کھلا تھا۔ کمرے کی نیم سنہری روشنی میں اس کا سراپا جگمگا رہا تھا۔ بلیک شفون کی بلیک لیس ساڑی جس کے سفید موتی چمک رہے تھے۔ ندیم بے ساختہ ہی بیڈ سے اٹھ گیا۔ ساڑی سنبھالتی وہ بڑی مشکل سے چلتی اس کے قریب آ رہی تھی۔ جب پیر مڑا اور وہ گر جاتی، مگر اس نے ہاتھ تھاما اور کیسے گرنے دیتا۔ اس کے مضبوط بازوؤں میں وہ سنبھل گئی تھی۔ ندیم نے بیڈ پر بٹھایا، پھر جھک کر اس کے پیروں سے ہیلز نکالی۔ جب پتہ ہے نہیں چلنا آتا تو کیوں پہنتی ہو؟ وہ آپ کو اچھی لگتی ہے نا؟ اس نے نحوست سے اسے دیکھا۔ مجھے اور بھی بہت کچھ اچھا لگتا ہے، تمہارا مجھے بلا وجہ دیکھنا، مسکرانا، میرے بالوں میں ہاتھ پھیرنا، میرا سر دبانا، ان سب میں سے بھی کچھ ہو سکتا تھا، ضروری تھا وہ کرنا جس میں خود کو تکلیف دینی ہو۔ وہ بالکل نارمل انداز میں اس سے بات کر رہا تھا۔ بیڈ پر اس کے ساتھ بیٹھ کر اپنی جیکٹ اس کے کندھوں پر ڈالی۔ اتنی ٹھنڈ میں یہ کیوں پہنا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، ہاٹ لگ رہی ہو، مگر کولڈ ہو گیا تو
محبت سے اس کے ناک دبا کر کہا تو اس کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ اس کے گلے لگ کر ٹوٹ کر رونے لگی۔ ندیم نے اس کے گرد مضبوط حصار بنایا۔ آئی ایم سو سوری ندیم، میں نے بہت ناانصافی کی آپ کے ساتھ۔ میں آپ کے مشکل وقت میں آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے آپ کے ساتھ نہیں دے پائی۔ آئی ایم سو سوری۔ مجھے صرف یاد رہا کہ وہ سب میری سب سے بڑی خوشی میں یہ خوشی میں کیسے بھول گئی کہ وہ بھی تو آپ ہی نے دی ہے نا۔ میں صرف ماں بن کر رہ گئی، آپ کی شریک حیات نہیں بن پائی۔ آپ کی حیات تو بانٹ لی لیکن آپ کے دکھ سکھ کی شریک نہیں بن پائی۔ آئی ایم سو سوری۔ حیدر نے مجھے بتایا آپ کتنے ہرٹ ہیں میری لاپرواہی کی وجہ سے۔ یکدم اس سے الگ ہوئی، کان پکڑ لیے۔ سوری سوری، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، میں آپ کو اگنور نہیں کروں گی، آپ کے حصے کا وقت آپ کو ضرور دوں گی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ ندیم نے نرمی سے ہاتھ ہٹائے۔ شاہ وہ سو رہا ہے، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی بات سن کر وہ دوسرے کمرے سے اسے بھی لے آیا تھا۔ بیڈ کے درمیان میں اسے لٹا کر کمفرٹیبل دیکھ کر اس کی جانب مڑا، اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا۔ آئی ایم سو سوری، مجھے خود کو تب اتنا مصروف نہیں کرنا چاہیے تھا۔ روبا نے صحیح کہا تھا، مجھے تمہاری مدد کرنی چاہیے تھی، تمہیں آواز دے کر بلانا چاہیے تھا کہ میں اکیلا ہو گیا ہوں، پر اب نہیں، اب سے کوئی غلط فہمی نہیں، ایک دوسرے کو وقت دیں گے، ساتھ رہیں گے، وعدہ کرو تم مجھے دوبارہ نہیں بھولو گی، میڈ کو اس کا کام کرنے دو گی، خود کو تھکاؤ گی نہیں، اور میرے ساتھ یہیں اسی کمرے میں رہو گی، شاہ کے ساتھ، میرے بیٹے کے ساتھ۔ شاہ کی بات پر اس نے آنسو پونچھ کر ندیم کو دیکھا۔ ندیم، شاہ آپ کو غصہ کرتے دیکھ کر ڈر گیا ہے، وہ آپ سے دور ہو رہا ہے، پلیز ایسا مت ہونے دیں۔ اس نے مسکرا کر ثابت میں سر ہلایا۔ لگ گیا پتہ، اب سے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے ماتھے کو محبت سے چھو کر اسے گلے لگایا۔ آخر میں ان کے بیچ غلط فہمیوں کی دیوار گر گئی تھی، کسی دو صلح کاروں کی وجہ سے جو خراٹے بھر رہے تھے، یہ جانے بغیر کہ کتنا خوبصورت منظر رات سمیٹ لے گئی ہے۔ جاری ہے۔